अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। आज ये पॉडकास्ट में हमारा जो टॉपिक है वो इस हफ्ते का जो सबसे अहम मौजू है आज़ाद कश्मीर। आप देख रहे हैं वहाँ सूरत हाल बदलती जा रही है। एक अवामी एक्शन कमेटी जिसके मुतालबात पहले भी आपके सामने आते रहे हैं, फिर उस पर अमल भी होता रहा है, अब उनमें फिर से शिद्दत और एक 29 सितंबर की जो कॉल दी है वो एहतजाज से बढ़ के लग ये रहा है कि उसमें मामलात कुछ और सतह पे लेके जाने की कोई प्लानिंग है। ये सब क्या है, इसको उनको सपोर्ट कश्मीरी अवाम की किस तरह हासिल है, नहीं हासिल, जो कश्मीर की जो पार्लियामेंट है वहाँ जो नुमाइंदगी है सियासी जमातों की वो आज कहाँ खड़ी हैं, माजी में वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़ी भी नज़र आती रही हैं। इन सब का जो हम जायज़ा लेंगे और हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं नैयर अली साहबा। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। नैयर अली साहबा, आप सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार होने के साथ साथ हमारे लिए एजाज़ है कि 365 न्यूज़ को आपने हाल ही में ज्वाइन किया है बतौर ब्यूरो चीफ, उसकी भी आपको मुबारक हो। बहुत नवाजिश। कश्मीर के मामलात में हम देखते हैं कश्मीरी क़यादत के साथ आपका भी बहुत ताल्लुक़ है। कश्मीर आपको हमने बहुत दफ़ा विजिट्स प्रेस क्लब की जो सियासत के हवाले से भी जाते देखा है। तो इस अवामी एक्शन कमेटी का जो ये कॉल है इसको आप कैसे देखती हैं? और ये जो अभी दो इज्तिमा हुए हैं, एक कोटी में इज्तिमा हुआ चौधरी यासीन का, उन्होंने लीड किया, और एक अभी गुज़श्ता रोज़ जो रावला कोट में हुआ है, तो ये क्या मंजरनामा बन रहा है वहाँ? देखिए अहमद, मेरा ख़्याल है बुनियादी तौर पर सबसे पहले हमें थोड़ा सा माजी में जाने की ज़रूरत है, तारीख़ पे नज़र डालने की ज़रूरत है कि वही अवामी एक्शन कमेटी है जिसके जो 1.5 साल पहले आटे, बिजली और इस तरह के अवामी इश्यूज़ जो है वो जब लेकर आई थी, तो उस वक्त ना सिर्फ ये कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम बल्कि पाकिस्तान के भर के जो अवाम हैं वो उनके साथ खड़े हुए थे और उन्होंने एक भरपूर जो तहरीक चलाई थी उसमें तमाम जो सियासी जमातें हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की वो उनके साथ खड़ी हुई थी और उन्होंने अपने मुतालबात जो हैं बिलाखिर तस्लीम भी करा लिए थे। तो उस वक्त जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था। जो मुतालबात थे वो बहुत अवामी नौयत के थे। इस बार जब ये अवामी एक्शन कमेटी ने कॉल दी है तो उनके मुतालबात जो हैं वो घूम रहे हैं। एक तो मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के इर्द गिर्द, दूसरा कुछ कोटा सिस्टम का मामला है। तो इस तरह के मुतालबात हैं, लेकिन मुतालबात करना कोई जुर्म नहीं है। ज़ाहिर है एक वो अपने आप को सिविल सोसाइटी कहते हैं, वो कहते हैं हम आवाम के तर्जुमान हैं, तो वो अवामी बात लेकर उनको आनी चाहिए। लेकिन जो उसका तरीक़ाकार है वो कुछ इस तरह का है कि इस बार 1.5 साल पहले वो तमाम सियासी जमातें जो पहले उनके साथ खड़ी रही हैं वो उनके साथ खड़ी नहीं हैं। तमाम पार्लिमानी जमातों ने आज़ाद कश्मीर के अंदर, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो मजहबी जमातें, उन सब ने एक वाज़े जो है वो लाइन ले ली है और वो लाइन अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ लाइन है, उनके आमने सामने आ गए हैं। तो इन मुहर्रिकात पे और इस बात पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि ऐसी क्या वजूहात हो गई कि वो उनके सामने खड़े हो गए। उनके मुतालबात में ऐसे क्या लैकुनाज़ हैं, उनके तरीक़ाकार में ऐसे क्या क्या लैकुनाज़ ये हैं। तासुर तो इसकी बुनियाद नहीं बन रहा कि शक व शुबा पैदा हो रहा है कि जो ज़बान और जो अहदाफ अवामी एक्शन कमेटी के नज़र आ रहे हैं वो पाकिस्तान मुखालफ, और आपको नज़र आता है कि इंडिया भी यही चाहता है, पाकिस्तान के दुश्मन भी यही चाहते हैं कि इस तरह का इंतशार हो। ये मुतालबात से बढ़कर तो कुछ नहीं है, जो लगा कि इसी वजह से जो सियासी जमातें उनके कान खड़े हुए, और फिर अवाम जो कश्मीरी हैं, आपको कोटली में देख लें बहुत बड़ी तादाद में जो इज्तिमा था चौधरी यासीन वाला। बिल्कुल, चौधरी यासीन साहब ने उससे कबल जो है अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो है वो चढ़ोई में, जो कि चौधरी यासीन का अपना हल्का इंतखाब है, वहाँ पर जो है वो एक इज्तिमा किया गया। और फिर जब उसके जवाब में जो है वो चौधरी यासीन आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं AJK के, तो वहाँ पर उन्होंने एक बहुत वाज़े लाइन ली। और वो लाइन, और चौधरी यासीन ये वही चौधरी यासीन है कि जब पिछली बार तहरीक शुरू हुई थी अवामी एक्शन कमेटी की, तो वो जाकर सदर ज़रदारी के पास बैठ गए थे कि उनके जो मुतालबात हैं वो जायज़, उनको तस्लीम किया जाए, और बाकायदा एडवोकेसी की थी वज़ीर आज़म तक, और फिर नून लीग की जो क़यादत है उन्होंने भी एडवोकेसी की थी। अब इस सारे सिनेरियो को जहन में रखते हुए आप ये देखें कि वही चौधरी यासीन जो है वो कोटली के अंदर एक भरपूर जो है वो वहाँ पर पावर शो करते हैं। वहाँ पर एक जलसा होता है और उस जलसे में वो टोटली मुस्तरद करते हैं अवामी एक्शन कमेटी के ना सिर्फ ये मुतालबात को बल्कि उनका जो तरीक़ाकार है उसको, और वो जो नैरेटिव वो उसके अंदर लेकर आ रहे हैं कि आप मुझे महाजरीन की सीटों की बात ना करें। तो भाई आप तो वो ज़बान बोल रहे हैं जो सरहद पार जो है वो हिंदुस्तान में ज़बान बोली जा रही है।
تو ایک جو شکوک و شبہات اس وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور جو سوالات عوامی ایکشن کمیٹی کا جو طرز عمل ہے اس کے اوپر اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. اسی طرز عمل پہ اگر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت، یہ جو طرز عمل ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا، یہ تو کشمیری عوام اور کشمیر کے الٹا خلاف جائے گا کہ جب ایک طرف آپ کے مطالبات آپ بیٹھتے ہیں تو منوا کے اٹھتے ہیں. یہی چلتا ہے حکومتوں میں، جو عوام کی جو اس طرح کی جو پریشر گروپس ہوتے ہیں. تو ابھی تو آپ نے اپنے جو حمایت یافتہ سپورٹ جنہوں نے آپ کو کی تھی، آپ کی جیسے آپ نے خود بتایا کہ صدر زرداری سے بھی چیزیں منوائیں، تو بہتر نہ ہوتا کہ عوامی ایکشن کمیٹی اگر صحیح معنوں میں کشمیریوں کے لیے ہی آواز بلند کر رہی ہوتی تو ان کے ساتھ ہی مل کے کوئی آگے چلتے کوئی اور چیزیں منوا لیتے؟ ایسے ہی چلتا ہے. دیکھیں احمد، یہی تو جو شکوک و شبہات کی میں بات کر رہی ہوں وہ یہی ہے کہ آپ نے ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات ہی نہیں کی، اور اس میں بات کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ کیسے کشمیری جو جہاں کہیں بھی بس رہے ہیں ان کو کشمیر کے اندر جو ہے ووٹ سے یا ووٹ کے حق سے یا انتخاب ہونے کے حق سے یا ان کو وہاں منتخب ہونے کے حق سے جو ہے وہ محروم کر سکتے ہیں؟ کشمیری تو وہ ہیں جب وہ برطانیہ میں کال دے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ میں جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر جو ہے جو اوورسیز کشمیری ہیں کشمیری جو ان کو حق ہو. اوورسیز پاکستانیز اور اوورسیز کشمیریوں کے لیے برطانیہ میں ایک پراپر کیمپین چل رہی ہے کہ ان کو یہاں پر ووٹ کا رائٹ اور الیکشن لڑنے کا رائٹ کمیٹی کے لیے، اسی ایکشن کمیٹی کے. اور یہی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ پھر اس وقت جو پاکستانی مہاجرین ہیں جو یہاں پہ ہیں ان کے لیے آپ کا بالکل دو عملی آپ راستے بند کر رہے ہیں، دروازے بند کر رہے ہیں. اور نہ صرف یہ بند کر رہے ہیں، اب دیکھیں زبان بیان یہ بہت معنی رکھتا ہے. آپ زبان کیا استعمال کر رہے ہیں. اچھا، یہ مہاجرین کون ہیں؟ یہ کوئی آزاد کشمیر کے تو نہیں ہیں، یہ تو مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین یہاں پہ ہیں. یہ تو انٹرنیشنلی یعنی اقوام متحدہ کے اندر جن کی ایک پوزیشن ہے، ان کا ذکر ہے. تو آپ مطلب آپ دیکھیں، آپ اپنے جو انتظامی مطالبات ہیں اس کی آڑ میں آپ کشمیر کاز کو آپ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے. یہ تو سوری، یہ جو راجہ فاروق حیدر والا وہاں پہ کوئی کیا ہوا تھا کہ وہاں لوگ کم تھے؟ تقریباً ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے کہ جب سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ جب نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے اور جلسے دکھائے جاتے ہیں تو ایک جماعت جو اس جلسے کو کامیاب دکھانا چاہتی ہے وہ بھری ہوئی کرسیاں دکھاتی ہے، اور ایک جماعت جو ہے وہ جو اس جلسے کو ناکام دکھانا چاہتی ہے وہ آخر میں پڑی ہوئی 8 جو خالی کرسیاں ہوتی ہیں ان کو فوکس کرتی ہے. لیکن جو فاروق حیدر صاحب کی بات ہوئی اس میں ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیونکہ لوگ جو ہیں وہ نہیں ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے تو اب میں ان سے کیا خطاب کروں. لیکن اصل میں جو اگر آپ شروع سے لے کر آخر تک اس بات کو پکڑ کے تو وہ انہوں نے کہا جی جلسہ ناکام ہو گیا، شروع میں لوگ تھے، لیکن شروع میں بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے. وہ جو جلسہ گاہ ہے وہ اس میں اگر وہ ہم یہ کہیں کہ پیک تھی تو پیک نہیں تھی تو خالی بھی نہیں تھی. بلکہ میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا کہ اسی عوامی ایکشن جو کمیٹی کے جو لوگ ہیں یہ پوسٹ ڈال رہے تھے کہ یہ جو اتنے لوگ جلسہ گاہ جا رہے ہیں تو یہ باہر سے لائے گئے ہیں، یعنی وہ ایڈمٹ کر رہے تھے کہ لوگ لائے گئے ہیں، بعد میں کہہ رہے تھے کہ لوگ ہی نہیں تھے. تو یہ دیکھیں یہ تو ساری وہ ٹیکٹکس ہوتی ہیں. لیکن اس میں بڑی جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 29 ستمبر کی کال ہے اور اس کے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں اور پی ٹی آئی اس میں بھی مخمصے کا شکار ہے. کچھ ٹاپکس کے اوپر وہ جا کے عوامی ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، کچھ جو مطالبات ہیں ان کے اوپر ان کا اپنا ایک موقف ہے، لیکن وہ ہمیشہ سے مخمصے ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ آپ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں. ان کا جو مین مطالبہ ہے مہاجرین کی نشستوں والا، 12 نشستوں والا، پی ٹی آئی کا سٹانس اس میں کیا ہے پتہ چل جائے گا ان کے ہاتھ پاؤں. لیکن نہیں تو پی ٹی آئی کا اگر سٹانس یہ ہو تو وہ پھر کل کو ان 12 نشستوں کے لیے اپنے لوگ نہ دینا، پھر بھی وہ اپنے لوگ بھی دیتے ہیں، الیکشن میں بھی حصہ لیتے ہیں. ویسے صاحبہ میرا پتہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کشمیر کی جو جماعت ہے وہ کشمیر کے ایشوز پہ پولیٹکس نہیں کر رہی. ان کا ابھی بھی سارا جو فوکس ہے وہ اڈیالہ ہے. ان کو ہلا گلا چاہیے، ریاست مخالف، حکومت مخالف، جہاں پہ کوئی مجمع ہوتا ہے وہ اس میں گھس جاتے ہیں کہ ہم اس کا کریڈٹ لے لیں. تو پی ٹی آئی تو ارریلیونٹ ہے. اصل تو یہاں پہ اس وقت جو لیڈرشپ وہاں پہ مسلم لیگ نون ہے، جو پیپلز پارٹی ہے یا دیگر کشمیر کی جماعتیں ہیں، وہ اس وقت اگر عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف کھڑی ہیں، ان کے ساتھ نہیں کھڑی، چلیے خلاف ہم نہیں کہتے، تو آپ کو لگتا ہے کہ 29 ستمبر کا جو یہ کال ہے یہ کامیاب ہو سکے گی؟ دیکھیے 29 سپتمبر کی کال کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا جو بیانیہ ہے اس وقت، ہمیں احمد اس کو بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ وہ بیانیہ ہے، یہ وہ مطالبات ہیں جو کہ ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے آزاد جموں کشمیر اور اس کی حکومت کو اور وہاں پہ جو ایک
دیکھیں نا آپ جب مقبوضہ کشمیر کی صورتحال دیکھتے ہیں اور آزاد جموں کشمیر کی صورتحال دیکھتے ہیں، باہر سے بیٹھ کے لوگوں کو مجھے نہیں پتا کیا نظر آتا ہے، لیکن ہم جو فریکوینٹلی وہاں پر ٹریول کرتے ہیں، جاتے ہیں، وہاں کے مختلف حلقوں کے تحت تاجر برادری ہے، چاہے سول سوسائٹی ہے، چاہے پارلیمانی لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں اس کی اصل پکچر اور ڈفرینٹ پکچر پتہ ہے کہ وہاں پہ ہر شخص اپنی آزادی کے ساتھ اپنے معاملات طے کرتا ہے. وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ تو تب جا کر بیٹھے گا وہ جو عام شہری ہے، جب اس کو یہ کلیئر ہوگا کہ عوامی ایکشن پارٹی عوام کی بات کر رہی ہے. اس میں عوام کے لیے تو کوئی ان کا مطالبہ ہی نہیں ہے، وہ تو وہ نیریٹو لے کر آ رہے ہیں جو، اور اس کے حوالے سے کافی سوالات بھی احمد اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ سوالات خود عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر سے اٹھ رہے ہیں کہ آپ کیا را کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں، آپ بھارت کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں، آپ جو آزاد جموں کشمیر ہے اس کو، آزاد کشمیر کو کیا ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، یہاں کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ جب جتھوں کی صورت میں جتھوں کی سیاست ہو رہی ہوگی تو کیا ڈیسٹیبلائزنگ، پھر کیا اگر وہ بھلے وہ بولتے رہیں کہ جی جو پاکستان کے ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ ان کو پسند نہیں ہے، وہ نہ آئیں، لیکن کیا وہ وہاں پر، آپ دیکھیں کشمیر کے اندر کتنی بڑی تعداد میں سیکیورٹی کے ادارے موجود ہیں، سیکیورٹی کے اہلکار موجود ہیں، 4,500 لوگ جو ان کے سیکیورٹی کے اہلکار ہیں، ان کے ساتھ تو وہاں کی سیکیورٹی مینٹین نہیں ہو سکتی. الٹیمیٹلی جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں وہ کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ چکے ہیں آن دا ریکارڈ کہ پھر ہمیں پاکستان سے سیکیورٹی منگوانی پڑے گی جب یہاں کی صورتحال. اچھا یہ کوئی بات نہیں ہے، اسلام آباد میں جب کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو سندھ سے، پنجاب سے، کیا اسلام آباد میں آپ کو یاد ہوگا آزاد کشمیر سے بھی پولیس آتی رہی ہے؟ تو یہ جہاں صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو یہ لا اینڈ آرڈر کے لیے حکومتیں آپس میں، جو صوبائی حکومتیں ہیں یا جو زیر انتظام پاکستان کے ساری حکومتیں ہیں، وہ یہ کرتی ہیں، اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. اصل جو نمائندہ، جو سیاسی نمائندہ حکومت ہے، لیکن اس کو بھی دیکھیں نا ایک اینگل بنا کر پیش کرنا اور یہ کہنا کہ یہاں پر کوئی کو ہونے جا رہا ہے تو اس لیے جو ہے وہ بلایا جائے، یہ ہمیشہ سے، جیسے کہ آپ نے ابھی خود اس کی وضاحت دی ہے کہ یہ ایک بالکل نارمل سیٹ پروسیجر، اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے کہ کہیں پر امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی. مظفر آباد میں ہوگی تو اسلام آباد سے یہاں سے سیکیورٹی جائے گی، اسلام آباد میں ہوگی تو مظفر آباد سے آئے گی. ہمیں کہ ہم الگ الگ تھوڑی، ہم تو کہتے ہیں ہماری شہرک کے قریب ہے. تو پھر آخر میں ایک پرسیپشن جو نہیں بننی چاہیے، عوامی ایکشن کمیٹی کی لیڈرشپ کو کیا یہ نہیں سمجھنا چاہیے، کیا ان کو ہمیں یہ باور نہیں کرانا چاہیے کہ یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، باتیں شروع ہو گئی ہیں، جیسے آپ نے را کی بھی بات کی، بلوچستان میں بھی ایسی ہی ایک تنظیم اور ایسا ایک وہ شروع کیا گیا عوام کے مطالبات، بلوچ عوام کے مطالبات کے نام پہ، BYC. پختونخوا میں، خیبر پختونخوا میں آپ کو منظور پشتین کی، اور وہ ابھی یہاں پہ بھی عوام کے، کشمیری عوام کے مطالبات کے نام پہ اس کے بعد ایجنڈا تبدیل ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پہلے بات کہاں سے شروع کی، اب وہ ٹوٹل چیلنج کر رہے ہیں ریاستی ریٹ کو. تو یہ اس تاثر کو انہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے جو کرتا دھرتا ہے ان کو زائل نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا جو ایک اورا شروع دن سے جو مختلف سیاسی جماعتوں نے ہی بنایا، وہی سیاسی جماعتیں جو آج ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، وہ اورا یہ تھا کہ وہ عوام کے حقوق کی بات لے کر آ رہے ہیں. لیکن اس وقت وہ اورا جو ہے، اس وقت وہ جو ایک نیریٹو ہے وہ ختم ہو رہا ہے ان کے اپنے طرز عمل کی وجہ سے. ان کے اپنے وہ ساری جو گفتگو وہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر جو 53 الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آزاد کشمیر کے، ان کو جن ناموں سے پکارا جا رہا ہے، آپ دیکھیں ایک سول سوسائٹی کو اس کی ضرورت نہیں ہے. گالی ہی کہہ سکتے ہیں، گالیاں، باقاعدہ گالیاں دی جا رہی ہیں، نازیبہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی ہو یا کوئی بھی اس طرح کی تنظیم ہو جو عوام کے حقوق کی بات کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، اس کو پہلے تو ان چیزوں سے ریفرین کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کو عوام کی بات کرنی چاہیے. پھر یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ ان کا جو ایک بن رہا ہے، ایک پرسیپشن بن رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اگر عوام کی بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں اس ملک کی، اس ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر کے عوام کی بات نہیں کر سکتے. آپ ریاست کے ساتھ بیٹھ کے ریاست سے بات منوا سکتے ہیں. تو اگر آپ ریاست کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں تو آپ اپنی بات کیسے منوائیں گے؟ آپ کو مذاکرات کرنے چاہیے تھے. آپ کو یہ سارا واویلا کرنے سے پہلے وہ سیاسی جماعتیں جو آپ کی سب سے بڑی ایلائز تھیں، جب ساری دنیا بیٹھ کر یہ کہہ رہی تھی کہ یار یہ تو ریاست کے اندر ایک ریاست بن رہی ہے، اور آزاد کشمیر کے استحکام کے خلاف، آزاد کشمیر کے استحکام جب خراب ہوگا، وہاں پر امن و امان خراب ہوگا تو کس کو خوشی ہوگی؟ بھارت کو خوشی ہوگی،
وہ یہ چاہے گا، وہ چاہتا ہے، یہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر امن و امان تباہ ہو، اور اس کا ذمہ دار وہ جو ہے وہ پاکستان کو ٹھہرانا چاہتا ہے. لیکن ہمیں اس کے اندر جو ہے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ سول سوسائٹی، تاجر برادری، کیونکہ یہ تاجر برادری کی شروع ہونے والی تحریک تھی جس کو پھر انہوں نے کہا کہ ہم سول سوسائٹی ہیں. تو آپ سول سوسائٹی ہیں تو بجائے آپ نے یہ مطالبات آپ کے پھر بھی بھارت نے نہیں ماننے، آپ کہیں باہر جا کے نہیں منوا سکتے، کچھ اور لے آئیں گے. نہیں، کوئی بھی مطالبہ آپ کا اگر منوانا ہے آپ نے، تو آپ آزاد کشمیر حکومت الیکٹڈ لوگوں سے ہی منوا سکتے ہیں، باہر سے کہیں سے منوا نہیں سکتے. تو آپ اتنا راستہ رکھیں کہ آپ ان کے ساتھ بات کر سکیں، اور بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. بہت شکریہ نیئر علی صاحبہ جی. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جو چیزیں ابھی سامنے آ رہی ہیں اس میں عوامی جو ایکشن کمیٹی ہے اس کو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو احتجاج کا راستہ ہے یہ پرتشدد ہونا نہیں چاہیے، اور جس جانب وہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں یہ نقصان کشمیری عوام کا ہے، کشمیر کا ہے. جو نمائندہ حکومت ہے ان سے بات کرنی ہے، مطالبات سامنے رکھنا سب کا حق ہے. آج آپ نے 4 مطالبات رکھے ہیں، کل 20 اور لے آئیں، لیکن جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے، نمائندہ حکومت ہے، وہ آپ کے ساتھ پہلے بھی بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہی حل نکالنا واحد ایک طریقہ کار ہے، رائج طریقہ کار ہے. لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ افسوسناک ہے، اس پہ ہم بھی نظر رکھیں گے، اور 29 سپٹمبر کو کیا ہوتا ہے اس پہ بھی آئندہ ہم بات کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.